अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इस हवाले से ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि सूबा सिंध के हैदराबाद के इलाकों के अंदर खुदाई की गई है और मुताद्दिद जगहों पर गैस और पेट्रोल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी होंगी। इससे पहले भी नाज़रीन मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ़ इलाकों में बाकायदा गैस और पेट्रोल के लिए तलाश का अमल जारी है। और कुहाट के इलाके में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बलूचिस्तान के अंदर मुताद्दिद ऐसे वाफर मिकदार में ज़खायर मिल चुके हैं और सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का मादनियात से माला माल है। अगर वहाँ पर हुकूमतें संजीदा होकर जो अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें हैं, वसाइल हैं, उनको निकालें तो पाकिस्तान के ना सिर्फ कर्ज़े ख़त्म हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की माशी ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन अगर उनका इस्तीफ़ा लेना चाहती है तो वो लेकर दिखा दे और हालात को अगर बेहतर करना चाहती है तो वो करके दिखा दे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को इस्तीफ़ा उसी सूरत दे सकते हैं जब अपोजिशन के अंदर बैठे हुए करप्ट लोग वो अपना एहतिसाब दें और लूटी हुई आमदनी, लूटा हुआ ख़जाना पाकिस्तान को वापस कर दें। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से खबर ये भी है कि डैनियल पर जो अमरीकी सहाफ़ी थे, उनके कत्ल में इल्ज़ाम में जो गिरफ़्तार उमर शेख थे, उनको अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ सेल है उससे रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अमरीका पाकिस्तान पर उमर शेख की रिहाई के बदले बड़ा प्रेशर डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि किसी भी सूरत अमरीका के हवाले जो मुल्ज़मान हैं उनको नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान बाहमी सतह पर अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा, लेकिन प्रेशर या धमकी अमरीका की कबूल नहीं है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और पाकिस्तान से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर लोग हैं उनकी जहनसाजी करता रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान का सूबा गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ पर भारत ने पैसे देकर कुछ लोगों को ख़रीदने की कोशिश की। इसी हवाले से एक ताज़ा खबर में इंकशाफ हुआ है कि एक पाकिस्तानी शहरी हैं जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और उनके वालिद और उनका सियासी असर व रसूख भी रहा है। उनकी जानिब से इंकशाफ हुआ है कि भारत पैसों के इवज़ और डराने धमकाने ब्लैकमेलिंग के इवज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए उन्हें इस्तेमाल करता रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडों से दस्तबरदार होते हैं और भारत जो साजिशें पाकिस्तान के अंदर करता है दुनिया के सामने रखते हैं कि किस तरह से लोगों को ख़रीद कर उन्हें अलहदगी के लिए उभारा जाता है और कैसे उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, भारत से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस दौर में भारत के नायब सदर के ओहदे पर रहने वाले हामिद अंसारी एक मुसलमान थे। उनकी जानिब से अपने किताब में और एक मरतबा फिर ताज़ा इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि वो माजी में दिए गए अपने बयान पर कायम है कि भारत मुसलमानों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। यहाँ मुसलमानों को अपनी इबादत सही तरह से अदा करने नहीं दी जाती हैं और उन्हें नफ़रत और तासुब का निशाना बनाया जाता है। लिहाजा भारत जो ख़ुद को जमहूरी मुल्क करार देता है और जमहूरियत का चैम्पियन अपने आप को समझता है, मदर ऑफ जमहूरियत कहता है, तो भारत के अंदर नाज़रीन हामिद अंसारी के मुताबिक कोई जमहूरियत नहीं है और लोगों को हकूक़ नहीं मिलते हैं, अक़लियतों पर, मुसलमानों पर जुल्म होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर साबिक़ सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स का ये इंकशाफ है और उनका ये एतराफ़ है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो भारत किस मुँह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। आप जानते हैं नाज़रीन कि भारत जाने वाले पाकिस्तान से हिंदू ख़ानदान मुसलसल वापस आ रहे हैं क्योंकि मोदी हुकूमत भारत के अंदर हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है। वो पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू ख़ानदानों को नेशनलिटी नहीं दे पाया है, सहूलियात नहीं दे पाया है, जिससे भारत का दोगलापन वाज़ेह होता है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और बांग्लादेश से है। नाज़रीन, ताज़ा खबरें सामने आ
رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے بارڈر پر بھارت کی سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 2 بنگالی شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ کیٹلز کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف بالخصوص سرحدی علاقوں میں بسنے والے بنگالی شہریوں پر بھارتی فورسز حملہ کرتی رہتی ہیں، اور گزشتہ سال بھی 50 کے لگ بھگ بنگالی شہریوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا، اور 250 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا، اور اب بھی بنگلہ دیش کے خلاف بھارتی سیکیورٹی فورسز حملہ کر کے ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے میں بنگالی شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت ان کا خیر خواہ نہیں بلکہ بھارت ان کا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے۔ الجزیرہ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ بنگلہ دیش نے اسرائیل سے ایسے جاسوسی آلات خریدے ہیں اور اسرائیلی کمپنیوں سے ایسے ایگریمنٹس کیے ہیں اربوں ڈالر کے کہ وہ انہیں آلات فراہم کریں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو، تاکہ وہ مخالفین کے جو موبائل فونز ہیں ان کی جاسوسی کر سکیں، اور موبائل فون کے علاوہ جو دیگر آلات ہیں انٹرنیٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں مخالفین، سیاسی مخالفین، ان کی وہ مانیٹرنگ کر سکیں۔ بالخصوص جو مذہبی لوگ ہیں، اسلام پسند تنظیمیں ہیں، ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور اسرائیل کے تعلقات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اسرائیل خفیہ طور پر سیکرٹ طور پر بنگلہ دیش کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے تجارتی تعلقات بنا رہا ہے، لہٰذا بنگلہ دیش کے شہریوں کو اسرائیل اور بنگلہ دیش کے درمیان جو خفیہ رابطے ہیں اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل دنیا کا دہشت گرد ملک ہے، اور مختلف ملکوں کے اندر انتہا پسندی اور انتشار پھیلانے کے لیے وہاں کی حکومتوں کو خریدتا ہے، اور مخالفین کو کچلنے کے لیے وہاں کی حکومتوں کو بھڑکاتا ہے تاکہ وہاں پر بدامنی ہو اور اسرائیل اپنے مفادات کو حاصل کر سکے۔ اس لیے مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناصر کام چین، بھارت اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے بلوچستان کے اندر ایرانی انسرجنسی بڑھ رہی ہے، ایرانی مداخلت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے ایران کے حکام کو تھریٹ کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ سرجیکل سٹرائک پاکستان ایران کے خلاف کر سکتا ہے اگر علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرنے سے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے سے ایران باز نہ رہا۔ ناظرین چاہے یہ بھارت خبریں دے یا کوئی اور دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت ایران کی سرزمین کو استعمال کرتا رہا ہے، لہٰذا پاکستان اب ایران کے ساتھ بارڈر پر فینسنگ کے عمل کو تیز کر رہا ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان کے اندر پاکستان کی فورسز آپریشن کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ جو بھارت کے اندر تیار ہونے والے تیجاس نامی جنگی جہاز ہیں یہ بیرونی ممالک سے خریدے ہوئے جنگی جہازوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، لہٰذا اب بھارت اپنے ملک کے اندر پروڈکشن کرے گا اور اپنے ملکی جہازوں اور اسلحوں پر انحصار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف چائنا کی جانب سے جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، جنگی تیاریاں جاری ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ ایک طرف سے چائنا مذاکرات کر رہا ہے، دوسری طرف سے بھارت کے خلاف جنگی مشقیں کر رہا ہے، جس سے چائنا کے خطرناک عزائم واضح ہوتے ہیں، لہٰذا بھارت کی مودی حکومت کو عوام کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے اور حقائق بتانے چاہیے کہ کس طرح سے چائنا بھارتی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے اور کیسے چین بھارت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے گا جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے بڑی کارروائیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں کابل حکومت کے 35 اہلکار مارے گئے ہیں، متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق 11 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے متعدد چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات نشر کی ہیں کہ کابل حکومت کے متعدد اہلکار ان کے سامنے مختلف صوبوں سے ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین طالبان کے ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ 69 شہریوں پر بمباری کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 10 عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ کابل حکومت درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ساتھ ناظرین کابل حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں اور متعدد طالبان کے جنگجوؤں کو مختلف علاقوں سے مار کر بھگا دیا گیا ہے اور ان کے علاقوں پر چیک پوسٹوں پر قبضہ
قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ 17% سے زائد افغانستان کے اندر پاورٹی جو غربت ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور کابل حکومت اشرف غنی کی حکومت اس حوالے سے کرپشن کی دلدل کے اندر دھنستی جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے شام کے اندر کچھ باغیوں کے خلاف آپریشن کیے ہے، جس میں 6 کچھ باغی مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ترکی کو اب نئے دستور اور نئے آئین کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ترکی کے اندر موجودہ حکومت اردگان کی حکومت کوششیں کرے گی اور تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر ترکی کے لیے نئے دستور اور نئے آئین کو لایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام طیب اردگان کی حکومت کو 20 سے 21 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، اور 2023 کے اندر ترکی یورپ سے کیے گئے 100 سالہ بہت سے معاہدوں سے آزاد بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ترکی طیب اردگان کی حکومت اسلامائزیشن کی طرف بہت سے بڑے بڑے کام کر رہی ہے، اور طیب اردگان کی کامیاب پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر ترکی کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، غلبے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے اب اردگان 2023 سے پہلے جو کمال اتاترک تھے، جن کے سیکولر نظریات کی وجہ سے ترکی ایک طرح سے سیکولر ملک بن گیا تھا، ان کے سیکولر نظریات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو ان کی طرف سے بنایا گیا آئین تھا، جس میں متنازع شقیں ہیں اسلام کے خلاف، ان کے خاتمے کے لیے اردگان کوششیں کر رہے ہیں، اور باقاعدہ دستور ان کی طرف سے بنا لیا گیا ہے، لیکن اب اسے عوامی سطح پر لایا جائے گا تاکہ عوام اسے قبول کرے، اور پھر ترکی حقیقی معنوں میں اسلامی اور صحیح خلافت کا روپ دھار سکے اور خلافت عثمانی ایک طرح سے زندہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے ترکی کے جو وزیر انصاف ہیں اور وزیر قانون ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو سراہا ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کے اندر اسلام پسندوں نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو بائیڈن حکومت کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور فلسطین کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ اچھے اقدامات کرے گی، اور ٹرمپ دور میں جو اختلافات ہوئے تھے، جو تعلقات کشیدہ ہوئے تھے، اب وہ تعلقات بحال ہو رہے ہیں، اور فلسطین کی جانب سے باقاعدہ اپنے سفارت خانوں کو، قونصل خانوں کو امریکہ کے اندر کھولا جائے گا، جس سے فلسطینیوں کو ایک طرح سے امید ملی ہے کہ ان پر ہونے والے مظالم کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج اسرائیلی کیبنٹ کے اندر 2 مہینے کے بعد کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ایران کے ساتھ امریکہ کی جوہری ڈیل پر ڈسکشن ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بھی ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور بیک ڈور اچھے رابطے ہیں اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جب سے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تب سے لے کر اب تک کے گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران تقریباً 1,30,000 سے زائد اسرائیلی یہودیوں نے UAE کا وزٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کے شعبے کو فروغ مل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیلی یہودیوں کی سیاحوں کی آمد کی وجہ سے امن و امان اور چوری ڈکیتی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام کویت، سعودی عرب، عراق اور ایران سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے افریقہ کے اندر جو اسرائیلی سفارت خانے ہیں، ان کی معلومات حاصل کرنا شروع کی گئی ہیں، تاکہ افریقی اور دیگر ممالک کے اندر واقع اسرائیلی قونصل خانوں پر، سفارت خانوں پر ایران حملہ کر سکے۔ اس حوالے سے اسرائیل کے ایک مشہور ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ دلی کے اندر بھارت کے اندر جو حملہ ہوا یہ بھی ایران نے کروایا ہے، لہٰذا دنیا بھر کے اندر اسرائیلی سفارت خانوں کو، قونصل خانوں کو، میشنز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کویت کے حکام کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے کے لیے ثالثی کے لیے کویت تیار ہے، تاکہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور گلف کے اندر معاملات حل ہو سکیں اور جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے ساتھ GCC ممالک کی ملاقات ہوئی ہے، ورچوئل ڈسکشن ہوئی ہے گلف ممالک کی، خلیجی ممالک کی عراقی حکام کے ساتھ ہے، اور عراق کے ساتھ گلف ممالک کے تعلقات کو بوسٹ کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔
عراق کی معاشی ضروریات کو پورا کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ عراق کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تبادلہ ہوگا، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تعاون کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے عراق کے ساتھ خلیجی ممالک تعلقات بہتر کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے مسلح پراکسی وار تنظیموں کے خاتمے کا موقع مل سکے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سوڈان اور ایتھوپیا کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ خبریں ہیں کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ ایک طرف سے نہضہ ڈیم ایتھوپیا نے بنایا تھا، اسے دوبارہ بھرنے کے حوالے سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دریائے نیل پر یہ ایتھوپیا نے ڈیم بنایا تھا اور اس ڈیم کی وجہ سے سوڈان اور مصر کا دعویٰ ہے کہ ان کے حق کا جو پانی ہے وہ انہیں نہیں مل پائے گا اور ان کی جو زرعی علاقے ہیں، جو کاشتکار ہیں، کسان ہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا ایتھوپیا اختلاف کرتا ہے اور ایتھوپیا کی جانب سے بغیر کسی اتفاق کے یا معاہدے کے ڈیم کو بھرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین خبریں یہ بھی ہیں کہ ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان سرحدی علاقوں میں جنگ بھی چھڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور مسلسل دونوں ملکوں کی جو عوام ہے سرحدی علاقوں میں وہ کافی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں اور ہجرت کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کو خبردار کیے ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین سوڈان کے اندر فوجی حکومت اختلافات کا شکار ہے اور نئی فوجی حکومت اور نئے عہدوں پر اہم لوگوں کو تعیناتی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1.5-2 سال کے عرصے میں سوڈان کے اندر فوجی حکومت عوامی مسائل کو حل نہیں کر پائی ہے۔ آگے بڑھتے ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین برما، میانمار سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے برما کے حالات کے حوالے سے، وہاں پر فوجی اور مارشل لا کے حوالے سے، فوجی انقلاب کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے سیکیورٹی کونسل کے جو مستقل ممبران ہیں اور غیر مستقل ممبران ہیں وہ کسی ایک نتیجے پر متفق نہیں ہو سکے ہیں، کیونکہ ناظرین رشیا اور چائنا کا برما کے فوجی انقلاب کے حوالے سے سافٹ ان کا رویہ ہے، نظریہ ان کا یہ ہے کہ فوجی انقلاب درست ہے، اس وجہ سے سیکیورٹی کونسل کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر پائی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گوگل کی جانب سے جو ملازمین تھے ان کو جو معاوضے تھے وہ بھرپور طریقے سے ادا نہیں کیے گئے تھے۔ ماضی کے اندر امریکہ کی عدالتوں میں گوگل کے خلاف باقاعدہ مقدمات درج کروائے گئے تھے کہ ان کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ان کو مناسب معاوضے نہیں دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین گوگل کی جانب سے $2.5 ارب جو تعویضات ہیں یا معاوضے ہیں وہ ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بہرحال ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔